Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. सोहा ने भी अपने कमरे का रुख किया ताकि अपनी ज़रूरी चीज़ें लेकर अलीज़े के कमरे में चली जाए। मायूं का जोड़ा तो वैसे भी इसे यूसुफ खान की शादी के बाद ही पहनना था। सो वह कमरे में दाखिल हुई तो सालिक हैदर कमरे में मौजूद न था। फिर कमरे से मुल्हका बालकोनी के खुले दरवाजे पर नज़र पड़ी तो वह समझ गई कि वो अपने पसंदीदा मशगले में मसरूफ़ होगा। वो वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई। कुछ सोचते हुए वो वार्डरोब का लॉकर खोलकर अपने ज़ेवरात का बॉक्स निकालकर बेड पर बैठ गई। फिर इसमें से वो दरमियाने साइज़ का बॉक्स उठा लिया जो सालिक हैदर ने इसे रोनुमाई के तौर पर दिया था। तब इसने इसे देखा भी ना था, लेकिन अब जब दिल की दुनिया ही बदल चुकी थी तो आसपास का मंजर भी खुद ब खुद तब्दील हो चुका था। इसने वो बॉक्स खोला तो इसमें बेहद खूबसूरत डायमंड नेकलेस मौजूद था। वो नेकलेस पर उंगलियां फेरती इसे लिए आईने के सामने आ खड़ी हुई। इस काम में वो इतनी मगन थी कि अपने पीछे आहट का गुमान ही ना हुआ। वो तब बुरी तरह चौंकी जब पीछे से सालिक हैदर ने इसके गिर्द अपना हिसार बांध दिया। सोहा हाथों में नेकलेस को दानिस्ता इसकी नज़रों से छुपाने की कोशिश में लब दांतों में दबाती पलकें झुका गई। क्या हो रहा है मिसेज, कुछ हमें भी बताएंगी? इसने आईने में सोहा के अक्स को देखते अपने चेहरे से इसका चेहरा मस किया तो इसकी शेव की चुभन से वो हल्का सा कसमसाई थी। शर्म के मारे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल सकी। शुरू कर दी ना सिगरेट? अब तक तो आपकी आदत छूट जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे आपकी ये आदत। खालिस बीवियों वाले रवैये में इसकी तवज्जो हटाने को इसने फ़ौरन सिगरेट पर तबसरा किया, जबकि इसकी बात को नज़रअंदाज करके इसने इसके हाथ को सामने किया जिसमें नेकलेस मौजूद था। वो मैंने सोचा मैं पहन लेती हूँ। वो सुर्ख चेहरे समेत नज़रें चुरा कर गड़बड़ा कर कहती बेहद प्यारी और मासूम लग रही थी। सालिक के होंठों पर एक जानदार मुस्कुराहट आ गई। मैं पहना देता हूँ। इसने इसकी उंगलियों से नेकलेस लेते हुए इसके बालों का आबशार आगे किया और इसकी गर्दन में नेकलेस डालकर इसका लॉक लगा दिया। साथ ही दोनों ने सामने आईने में देखा। इसकी गर्दन में सजा नेकलेस पूरी आबोताब के साथ अपनी दिलकशी बयान कर रहा था। वो नेकलेस को छूती धीरे से मुस्कुरा दी। बहुत खूबसूरत, हुमार आलूद लहजे में कहते हुए सालिक हैदर ने यकदम झुककर इसकी सफ़ेद दमकती गर्दन पर पूरी शिद्दत से अपने लब रख दिए थे। सोहा तो गोया पूरी जान से कांप उठी। वो बेसाख्ता सिमटते हुए इसकी जानिब रुख मोड़ गई और इसके सीने में मुंह छुपा लिया। धड़कनों की धक धक हद से सवा थी। चेहरा दहक कर अंगारा बन गया था। सांसें भी जैसे अपनी डगर छोड़ गई थीं। सालिक हैदर इसका गुरेज समझते हुए मुस्कुराहट दबाकर इसके गिर्द अपना हसार मजबूती से बांधते इसके सर पर ठोड़ी टकाकर इसे पुकारा। सोहा। वो हल्के से बोली। बी जान ने जो कहा है कि तुम अभी इस कमरे से रुखसती ले लेनी है। यार मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर इतने दिन? मेरी दवाएं कौन देगा मुझे? इसने चिल्लाते हुए कहा। मैं आपको दवाओं की टाइमिंग समझा दूंगी और तरीका भी। ये रस्म होती है और मुझे पसंद भी है ये रस्म। वह इसके सीने में मुंह छुपाए छुपाए ही बोली। क्या कहा तुमने? सालिक को हैरत का झटका लगा। इसने फ़ौरन इसे खुद से अलग करके देखा तो वह सुर्ख चेहरे के साथ आंखें फटफटाती से देखने लगी। उफ! वह दोनों जेबों में हाथ डाले सर ऊपर करता गोया सच आ गया। फिर वार्डरोब की जानिब बढ़ा और इसके निचले हिस्से में रखा सेलफोन का डब्बा उठाकर इसमें से सेलफोन बाहर निकाला। सोहा सवालिया नज़रों से देख रही थी। ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए ही लिया था। इसमें सिम कार्ड भी है। मैं रात में कॉल करूँगा। इसने सेलफोन इसे थमाते हुए कहा। हैदर साइल, लेकिन अलीज़े के सामने कैसे? वो बौखलाती हुई कुछ हफ्की से बोली तो वह बेहसाता हंस दिया। तुम बालकनी में चली जाना, फिर बात होगी। वो दोबारा इसके करीब आते हुए बोला तो वो 2 कदम पीछे हट गई। अब जाना है मैंने, वरना बी जान को पता लग जाना है। वो जल्दबाजी में बोलती बेड की जानिब बढ़ी और ज़रूरी चीज़ें उठाकर जूं ही पलटी इससे टकरा गई। वो इसके बिल्कुल पीछे ही खड़ा था। बेबाक निगाहों से इसे तकते इसने इसका चेहरा हाथों में थाम लिया। वो बेसाख्ता आंखें बंद कर गई।
اس سے پہلے کہ وہ کسی اور گستاخی کا مرتکب ہوتا، دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ سوہا چونکتے ہوئے پیچھے ہوئی اور دھڑکنیں قابو میں کرنے لگی۔ اندر آنے والی علیزے تھی، وہ آتے ہی شروع ہو گئی۔ بھابھی جلدی کریں، آپ ولیمے تک میرے ہی کمرے میں قیام پذیر رہیں گی، اور لالا آپ بھی سن لیں کہ آپ کا ان سے پردہ ہوگا۔ علیزے نے صالح حیدر کو تنبیہ کی تو وہ اسے گھورنے لگا، جبکہ سوہا ہنسی ضبط کر گئی۔ علیزے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ ظالم سماج، صالح حیدر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے لائٹ آف کرتا بیڈ پر گر گیا۔ وہ علیزے کے ساتھ لیٹی کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ علیزے نے اس سے نیکلس کا پوچھا تو اس نے رونمائی کے تحفے کا بتا دیا۔ علیزے بے حد خوش ہو گئی، وہ بہت ملن نثار اور ہنسمکھ لڑکی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد علیزے سو گئی تو وہ سیل فون لیے کمرے سے ملحقہ بالکنی میں آ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس اثناء میں سیل فون بج اٹھا تھا۔ ایسا لگتا تھا صالح حیدر اس کے پل پل سے باخبر ہے۔ اس نے فون ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ یار سوہا، بجائے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے تم اس ظالم سماج کے ساتھ مل گئی۔ دوسری جانب گویا آ بڑھ کر کہا گیا۔ وہ ہولے سے ہنستی۔ بس چند دنوں ہی کی تو بات ہے، اس کے بعد میں آپ کے پاس ہی تو ہوں گی۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے یوں کہا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ انشاءاللہ، صالح حیدر نے جذب سے کہتے آنکھیں بند کی۔ میں تمہارے لیے کچھ عرض کرتا ہوں، سننا چاہو گی؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہی اس سے پوچھا۔ ہاں سنائیے، وہ کہتی چیئر پر پاؤں ٹکا کر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب سے اس کی گھمبیر آواز گونجی تھی۔ قسم لے لو تمہارے بعد کسی کا خواب دیکھا ہو، کسی کو ہم نے چاہا ہو، کسی کو ہم نے سوچا ہو، کسی کی آرزو کی ہو، کسی کی جستجو کی ہو، کسی کی راہ دیکھی ہو، کسی کا قرب مانگا ہو، کسی کو ساتھ رکھا ہو، کسی سے آس رکھی ہو، کوئی امید باندھی ہو، کوئی دل میں اتارا ہو، کوئی تم سے بھی پیارا ہو، کوئی دل میں بسایا ہو، کوئی اپنا بنایا ہو، کوئی روٹھا ہو تو منایا ہو، دسمبر کی کسی رت میں کسی کا ہجر جھیلا ہو، کسی کی یاد کا موسم میرے آنگن میں کھیلا ہو، کسی سے بات کرنی ہو کبھی یہ ہونٹ ترسے ہوں، کسی کی بے وفائی پر کبھی یہ نین برسے ہوں، کبھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیرے دکھ میں نہ روئے ہوں۔ قسم لے لو تمہارے بعد ہم ایک پل بھی سوئے ہوں، قسم لے لو کبھی جگنو، کبھی تارا، کبھی ماہتاب دیکھا ہو، قسم لے لو تمہارے بعد کسی کا خواب دیکھا ہو۔ اور مجھ سے پہلے غزل ختم ہوئی تو وہ شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ غزل سن رہی تھی۔ شرارت سے بولی تو اس کی بات پر صالح حیدر کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ مجھ پر شک کر رہی ہو مسز؟ وہ مسکراتی آواز میں بولا تو وہ بھی ہنس دی۔ تھوڑی دیر سے باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر آنے والے خوشگوار خیالات کے بارے میں سوچتی رہی اور نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ دن رات ایک کر کے شادی کی شاپنگ اور ساتھ ساتھ اپنی بھی شاپنگ خواتین اور لڑکیوں نے کی تھی۔ بی جان نے دعا کی شادی اور ولیمے کا، سوہا کے لیے بھی ولیمے کا ڈریس خرید لیا تھا۔ ساتھ ہی یوسف اور صالح کے لیے بھی شاپنگ مکمل کر لی گئی، جبکہ سوہا نے یوسف کی شادی کے لیے بھی خریداریاں کر لی تھیں۔ دعا کو مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ بالآخر ہلدی اور مہندی کا دن آ گیا۔ وہ پھولوں سے بھرا ٹوکرا لیے نہایت عجلت میں کمرے میں داخل ہوئی۔ نیچے ہلدی کی رسم شروع ہونے کو تھی۔ وہ پیلے ہلدی کے غرارے میں زرتار کا دوپٹہ لیے، سیدھی مانگ میں ٹیکا سجائے، دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے، کانوں میں خوبصورت جھمکے پہنے ہوئے، لمبے کھلے بالوں سمیت حویلی کے روایتی لباس میں ادھر ادھر کام کے سلسلے میں دوڑتی بھاگتی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ کام سے ہی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ صالح حیدر کی غیر موجودگی میں وہ اپنے ضروری کام سے ادھر آئی تھی۔ ساتھ ہی جلدی میں ہلدی کی تھال کو وہ یہیں بھول گئی۔ وہ ٹیبل سے ہلدی کی تھال اٹھا کر ہلدی اور پھولوں کی تالیوں کو ایک ہی ہاتھ میں اوپر نیچے رکھتے ہوئے جوں ہی پلٹی، سامنے صالح حیدر کو کھڑا دیکھ کر بری طرح سے سٹپٹا گئی۔ وہ جلدی سے اس کی سائیڈ سے نکلی، لیکن اس نے پیچھے سے اس کا زرتار آنچل اپنی گرفت میں لے لیا۔ سوہا کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ اس نے یکدم پلٹ کر دیکھا
تو اسی زاویے پر کھڑا تھا اور اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ پلیز میرا دوپٹہ چھوڑ دے، نیچے رسم شروع ہونے کو ہے، وہ سراسمکی کی کیفیت میں بولی تو وہ اس کی جانب پلٹا۔ سفید کرتا پاجامہ اور کندھے پر کالی شال ڈالے، پاؤں میں کھزا پہنے، مغرور نقوش اور سلیقے سے سنورے بالوں میں وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سوہا نے نظر لگ جانے کے خدشے سے نظریں جھکا لی۔ ویسے بھی اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ آج کل تو ویسے بھی سالک حیدر کی نگاہیں کوئی اور ہی پیغام بیان کرتی۔ اوکے جاؤ، وہ دوپٹہ اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی، مگر وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ایک جست میں ہی 2 قدم آگے بڑھ کر دروازہ بند کر گیا۔ وہ جو دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی، اس کے دروازے پر دونوں ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس کے حصار میں آ گئی۔ ان دونوں کا رخ دروازے کی جانب ہی تھا۔ سالک نے آہستگی سے اس کا رخ اپنی سمت موڑا تو وہ سرخ چہرے سمیت پلکوں کی باڑ جھکا گئی۔ پلیز جانے دے، کوئی آ جائے گا، وہ شرم اور خوف سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ روحان سی ہو کر بولی۔ مثلاً کون؟ سالک نے ایک ہاتھ دروازے پر ٹکاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی مانگ سے تھوڑا سائڈ میں سرک جانے والا ٹیکے کو واپس اس کی سیدھی مانگ پر رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اور بھی نروس ہو گئی۔ کوئی بھی، اور مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی تو سالک حیدر کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اپنا احاطہ کیا جسے اس نے فوری طور پر ہی لبوں میں دبایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا تو سوہا کی سانسیں بے ترتیب سی ہو گئیں، پلکیں بوجھل سی ہو کر جھک گئیں۔ وہ ایک ہاتھ میں ہلدی کی تھال تھامے ہوئے تھی، دوسرا ہاتھ مزاحمت کے لیے اٹھانا چاہا تو سالک نے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ تمہارے ہمراہ چلتا ہوں نا نیچے، اس سے پہلے نظر اتار لو تمہاری، وہ اس کے سرخ عارضوں پر اپنی پرشوق نظریں دوڑاتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے رخسار پر وہ واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ یکدم سالک نے جھک کر آہستگی سے باری باری اس کے دونوں گال چوم لیے۔ سوہا کے رخسار گویا دہک کر انگارہ بن چکے تھے، ہونٹ شرم کی شدت سے لرزنے لگے تھے، مگر آنکھیں ہنہوس بند تھیں اور ان پر لمبی پلکوں نے اپنا جال بچھایا ہوا تھا۔ سالک نے وارفتگی سے یہ دل کو مو لینے والا روپ دیکھا۔ اس کی نظریں اس کے لرزتے ہونٹوں پر آ کر رکیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور گستاخی سرزد ہو جائے، چلو چلتے ہیں، اس کے شرارت آمیز لہجے پر سوہا نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور پلٹ کر ایک ہاتھ سے دروازہ کھولتے ہوئے اسی ہاتھ سے اپنے غرارے کو سنبھالتے ہوئے پھولی ساتھوں سمیت تقریباً دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس کے پیچھے سالک حیدر کمرے میں کھڑا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے، آنکھوں کو بند کیے گویا اس کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کر رہا تھا۔ پھر دیر ہو جانے کے خیال سے وہ جلدی سے باہر نکلا اور کلائی میں بندھی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اتر کر حویلی کے لان کی جانب بڑھ گیا۔ پھپھوؤں کی فیملیز اور دیگر مہمان بھی آ چکے تھے۔ حویلی کی گہما گہمی مزید بڑھ گئی۔ دعا کو مہندی لگ چکی تھی، وہ ہلدی کے پیلے لباس میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ہلدی کی رسم کے دوران بھی سوہا سالک کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی رہی، لیکن دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ ڈھولکی کی آواز اس خوشنما ماحول کو اور بھی پرکیف اور خوشگوار رنگ دے رہی تھی۔ یوسف خان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے تک اس رسم کا اختتام ہوا تھا۔ خیر و عافیت سے دوسرے روز یوسف خان کی شادی کا مرحلہ بھی طے ہو گیا، جبکہ یوسف خان کے ولیمے کے 3 روز بعد سالک حیدر اور سوہا کے ولیمے کی رسم ہونے کو تھی۔ اس دوران سالک حیدر سے اس کی روز رات میں فون پر بات ہوتی رہی۔ وہ اپنے انتخاب میں سے اسے کچھ سناتا اور وہ آنکھیں بند کیے اس کی ماحول پر سحرداری کر دینے والی آواز میں کھو سی جاتی۔ سالک نے عدنان کو کال کر کے ولیمے پر مدعو کیا تو اس نے حامی بھر لی۔ اس نے عدنان کو اپنی طبیعت کی خرابی کا نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری جانب عدنان حیران تھا کہ آخر وہ شہر کا چکر کیوں نہیں لگا رہا۔ سالک حیدر نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ کچھ دن گاؤں میں گزارنا چاہتا ہے۔ آفس کی ڈیٹیلز اسے ذوالفقار صاحب سے ملتی رہتی۔ یوسف خان کے ولیمے کی رسم کے بعد سوہا کو پیلے سوٹ میں مایوں بٹھا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو خوبصورت مہندی کی ڈیزائن سے مزیح کیا گیا۔ اس وقت علیزے نیچے تھی، جبکہ وہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔
اسے پیاس کا احساس جاگا تو وہ پانی کا خالی جگ دیکھ کر کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تاکہ کسی ملازمہ کو آواز لگا کر پانی لانے کا کہہ سکے۔ وہ کمرے سے نکل کر لمبی راہداری عبور کرتی جو ہی سیڑھیوں کی جانب آئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے سالک حیدر کو دیکھ کر اس کا منہ کچھ پل کے لیے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اپنے سیل فون پر مصروف تھا۔ سوہا کو بخلاہٹ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سمت کو جائے۔ جبھی سالک حیدر نے کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے سر اٹھایا تو سامنے گھبرائی سی کھڑی سوہا کو دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ کیا بات ہے جناب، کیا آپ میرے ویلکم کے لیے یہاں کھڑی تھی؟ اسے استحقاق امیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے سیل فون جیب میں ڈالا، جبکہ وہ بنا کوئی جواب دیے پلٹ کر بھاگنے کو تھی کہ سالک حیدر نے سرایت سے اس کا ہاتھ پیچھے سے پکڑا۔ سوہا کی گھبراہٹ دو چند ہو گئی۔ حیدر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میرا آپ سے پڑتا ہے، چھوڑے، کسی بھی پل کوئی بھی آ سکتا ہے، وہ کانپتے لہجے میں بولی، جبکہ بنا اس کی التجا پر کان دھرے وہ گھوم کر اس کی جانب آتا خنہوش اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اسے تیزی سے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ سوہا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حیدر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ علیزہ یا کوئی بھی آ گیا تو؟ اس کی لرزتی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ سالک حیدر نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب دیوار سے لگا کر اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی مہندی کو دیکھا جو کہ سوکھ چکی تھی۔ بس مجھے یہ مہندی دیکھنی ہے، تمہارے ہاتھوں میں یہ بہت دلکش لگ رہی ہے اور تمہارا یہ روپ میرے دل کے نہاہانوں میں حشر برپا کر رہا ہے۔ اس کی دونوں ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے توجہ اس کے چہرے کی جانب مرکوز کی تو اس کی نظروں کی حدت سے اس کا چہرہ اناری ہو گیا۔ ساری جان جیسے ہتھیلیوں میں ہی سمٹ آئی تھی، کسی کے آ جانے کا خوف اور گھبراہٹ الگ۔ اچھا اب دیکھ لی ہے تو میں جاؤں؟ اس نے التجائیہ امیز لہجے میں کہا۔ سالک حیدر کی اشتیاق امیز نظریں اس کے چہرے پر پھسل رہی تھیں۔ اچھا جاؤ، 2 روز بعد تو تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، سب حساب برابر کروں گا۔ دھیمے اور جذبوں سے چور لہجے میں بولتا وہ اسے بوکلانے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس کی سائڈ سے نکل کر سر پٹ بھاگی تھی۔ راہداری میں کوئی نہ تھا، وہ شکر کرتی کمرے کی جانب بھاگی۔ گھبراہٹ میں پیاس کا احساس بھی رفو چکر ہو گیا۔ دھوپ کے پار سا ستاروں کا نگر لگتا ہے، اس پہاڑی پہ مجھے چاند کا گھر لگتا ہے، میں تیرے ساتھ ستاروں پر بھی چل سکتی ہوں، کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے۔